अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बाजारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ नश्वर सीनियर कॉलम निगाह तजिया कर अदरीशना साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अब तो घर के बेदी ने लंका दा दी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है कि मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब से ज्यादा की करप्शन हुई है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? एक बात तो ये कि पहले 3-4 प्रोग्राम्स में रमज़ानुल मुबारक में मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मुफ्त आटा स्कीम पे बात करता था। बार बार मैं कहता था कि ये मुफ्त आटा स्कीम जो है जी, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी फांस बनने वाली है। और मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ के गले में ये हड्डी फंसने वाली है। मैंने बार बार कहा था। अच्छा, आपको याद है कि इस पे परवेज इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि जब कभी इस पे तहकीकात हुई मुफ्त आटा स्कीम पे, तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्शन साबित होगी। ये परवेज इलाही साहब ने कहा, शेर रशीद ने कहा। खैर, वो चूंकि अपोजिशन है, उन्होंने तो कहना था, मुखालिफिन है। मैं ये बात बार बार कहता था। मैंने कहा था कि इसमें बहुत बड़े लेवल पे घपले हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हुई। और आपको याद होगा, मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ ने और इत्तेहादियों ने चूंकि फैसला किया ना कि इस दफा उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं और इंतखाबात का जो अमला है वो उन्होंने लेना है ब्यूरोक्रेसी से। तो ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए ये स्कीम है, ये गरीबों के लिए स्कीम नहीं है। इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन होगी और मैं कहता था हो रही है। अच्छा, हमारे सामने तो एक आध FIR थी ना कि एक पटवारी की FIR आई थी जिसने 60 लाख रुपए की करप्शन की थी और उस पर 60 लाख रुपए का, अच्छा भाई 60 लाख रुपए का तो मुकदमा दर्ज हुआ था ना, पता नहीं करप्शन। ये एक पटवारी की बात है। कोई भी जो आटा खरीदने या कोई भी परचेजिंग होती है ना, वो AC लेवल के बंदे नहीं जाते ना, उन्होंने जाना होता है, वो पटवारियों के जरिए काम करवाते हैं। और मुस्लिम लीग नून तो आपको पता है ना, उन पे तो एक बात ही कही जाती है कि ये पटवारियों की जमात है जी। तो वो सारा कुछ पटवारियों के जरिए करवाते हैं। अच्छा, पटवारी आटा खरीद रहे थे तो उसमें घपले तो होने थे। पटवारियों को तो पता होता है करप्शन कैसे करनी है। इसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है। 20 अरब तो उन्होंने कह दिया ना शाहिद खान अब्बासी साहब ने कि 54 अरब रुपए में से 20 अरब रुपए की करप्शन। मैं तो बार बार कह रहा था कि इसमें से कम 30 अरब रुपए की करप्शन निकलेगी जी। खैर, अब 20 अरब रुपए के घर के बेदी ने कहा तो हम तो उस बात को मोतबर समझेंगे जो घर का बंदा कर रहा है। उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून में रहते हैं कि नहीं रहते, मुस्लिम लीग नून ने कबूल करती है कि नहीं करती, क्योंकि इससे पहले भी वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बातें कर चुके हैं। और एक वक्त ऐसा आया था कि मरीम नवाज के हस्बैंड ने तो उनको बिल्कुल जुदा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसके बाद मरियम बीबी ने अपनी नशिस्त छोड़ के उन्हें जलसा आम में अपनी नशिस्त पर बैठाया था शाहिद खान अब्बासी को, और यह तासुर देने की कोशिश की थी कि शाहिद खान अब्बासी साहब की आज भी मुस्लिम लीग नून में बड़ी जगह है और वगैरह वगैरह जी। लेकिन अब जो स्टेटमेंट है उस पर सबसे पहले तो निगरान हुकूमत के जो तर्जमान हैं पंजाब के वजीर इत्तलात आमिर मीर साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उन्होंने उस पर स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि या तो शाहिद खान अब्बासी इस करप्शन को साबित करें या फिर अपने इल्जामात पर माफ़ी मांगे। ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिलीफ का पैकेज था, एक सबसे बड़ा मंसूबा था लोगों को रिलीफ देने का, और इतना साफ और शफाफ था कि क्या कहने हैं इसके। ये कहा सूबाई वजीर इत्तलात ने। उसके बाद मुस्लिम लीग के हलकों में बहुत इस्तराब है, दबे दबे अंदाज में तो बहुत सारी बातें आ गई उनके बारे में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब शाहिद खान अब्बासी साहब के रास्ते जुदा, वो पहले ही मेरा ख्याल है अपने लिए नई मंजिल का तयन कर चुके हैं कि उन्होंने किस समत में जाना है। खैर, आज उनकी समत कुशाई भी हो जाएगी, वो कोई किस समत जाने वाले हैं। बार क्या ये बात तयशुदा है कि मुस्लिम लीग नून में अब शायद उनके लिए जगह ना बन सके या वो रहना भी ना चाहें। अच्छा, मुस्लिम लीग नून, मैं दोबारा इस स्कैंडल पे आऊंगा और मैं इस पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस पे मैं बार बार कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो आटा स्कीम दी है ना, मुफ्त आटा स्कीम, ये अपने चहीतों को और पटवारियों को और ब्यूरोक्रेसी को नवाजने के लिए गरीबों के साथ जो कुछ हुआ है आटा लेने के नाम, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, सारा दिन लोग जलील हो रहे हैं 10 किलो आटे के थैले के पीछे, और लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस शेलिंग हुई है लोगों पे। और फिर ऐसा हुआ है कि एक दिन में 12 हलाकते भी हुए हैं। वो सिंध में तो 12 लोग एक ही वक्त में एक ही जगह पर उनकी डेथ हो गई थी। पंजाब में कभी साहिवाल, कभी फैसलाबाद, कहीं ना कहीं हर रोज किसी ना किसी की हलाकत होती थी। वो लोग आटा लेने जाते थे और तब इतनी गर्मी नहीं थी कि बंदा कहे कि गर्मी की वजह से रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन गर्मी ना होने के बराबर थी। बड़ा ठंडा रमज़ानुल मुबारक, बल्कि उसमें धूप जो थी वो बड़ा मजा देती थी अगर आप धूप में खड़े होते थे।
تو انہوں نے یہ کہا جی ہم نے تو بڑے انتظامات کیے ہیں، خیمے لگا دیے، تو ہم نے سائبان لگائے ہیں، پانی کا انتظام ہے، یہ ہے وہ، بڑا کچھ ہوا. آپ کے جو جناب نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس پہ ڈرامے بازی کرتے رہے، وہ بھی جاتے تھے سٹالز پر، فیصل آباد جا رہے ہیں، رحیم یار خان جا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی پورے پنجاب کے جناب طوفانی دورے کیے ہیں اور بڑے ٹور ٹپے کے ساتھ وہ جاتے تھے. ایک آٹے کا تھیلا، انہیں شہباز شریف نے یہ سکھایا تھا کہ 10 روپے بھی اگر کسی کو دینے ہیں تو کم از کم 10 سے 20 میڈیا چینلز وہاں ضرور ہوں، کیمرے ضرور ہوں، ان کے سامنے 10 روپے آپ نے دینے. تو یہ تو 10 کلو آٹے کا تھیلا تھا جو تقریباً 600-700 روپے کا بنتا ہے. تو 600-700 روپیہ کسی کو دینا یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، اس کے لیے تو پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کا میڈیا موقع پر ہونا موجود ہے. تو شہباز شریف صاحب کا تو ہم ان دنوں بتایا کرتے تھے کہ میاں صاحب چلے جاتے ہیں، وہ ایک انہوں نے وردی بنوائی ہوئی ہے چی گویرا بننے والی، تو وہ پہن کے چلے جاتے تھے، وہاں جا کے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ڈرامے بازی کرتے تھے. بابا جی کو آٹا ملا کہ نہیں، اماں جی نے پہلو لے آؤ، آپ لائن سے باہر آ جائیں، آپ اچھا آپ کو آٹا ملا، آپ خوش ہیں، آپ کو 2 تھیلے ملے، نہیں ابھی دوسرا تھیلا بھی دے. تو یہ ساری ڈرامے بازی شہباز شریف صاحب ان دنوں کرتے رہے. میں بار بار کہتا تھا کہ جتنے اس کی تشہیر پہ پیسے انہوں نے لگا دیے، مطلب اتنے آٹے پہ پیسے نہیں لگائے لوگوں کو ریلیف دینے پہ، جتنے پیسے انہوں نے اس کی تشہیر پہ لگائے، میڈیا چینلز کو پیسے دیے، اخبارات کو دیے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو 10 ارب کا آٹا انہوں نے دیا نا، 10 ارب کا اگر دیا تو وہ لوگوں تک پہنچ گیا تو بڑی بات ہے. 10 ارب کہہ رہا ہوں 54 میں سے، باقی جو پیسے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز میں بھی گئے ہیں اور اس میں سے اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو شہباز شریف صاحب کو یہ تھا کہ میں ایسی ڈرامہ بازی کر کے اپنا گراف بڑا بلند کر لوں گا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب ہم انتخابات کے لیے جائیں گے تو جن لوگوں کو میں نے ڈرامے کر کے یہ آٹا دیا تھا وہ لوگ مجھے ووٹ دیں گے. ہم اسی وقت کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب آپ کے گلے میں یہ پڑنے والا ہے، جو لوگ وہاں سے آٹا لے کے چلے گئے ہیں نا، اگر کسی کو مل گیا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے لوگ آتے تھے کہ اگر میں زندہ آ گیا تو گھر کہہ کے آتے تھے کہ میں آٹا لے کے آؤں گا، اگر زندہ بچ کے نہ آیا تو پھر میری فاتحہ خوانی کا اور میرے کفن دفن کا انتظام کر لیجئے گا. تو لوگ وہاں سے جب واپس آ جاتے تھے وہ گالیاں دیتے ہوئے واپس آتے تھے، اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد انہیں 10 کلو آٹے کا تھیلا ملتا تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے. یاد ہے ان دنوں ہم نے وہ ایران کا بھی دکھایا تھا کہ ایران میں انہوں نے ایک بہت بڑے میدان میں، کھلے میدان میں پورے کا پورا پیکج راشن کا، اس میں آٹا بھی تھا، گھی تھا، دالیں تھیں، چینی تھی، باقی ساری چیزیں تھیں، وہ کھلے میدان میں انہوں نے بڑے بڑے مطلب ایک پورے مہینے کا راشن ایک گھر کے لیے وہ انہوں نے بڑے میدان میں رکھ دیے تھے. لوگ اپنی مرضی سے جاتے تھے، کوئی وقت نہیں تھا اس میں، رات کو جا کے کوئی لے لے، کوئی فوٹو سیشن نہیں تھا، اپنی مرضی سے جائیں، جو ضرورت مند ہے وہ جا کے وہاں سے اٹھا لے. یہ ایران میں ہوا، ہمارے بالکل ساتھ ہے، وہ قومی اہمی ترقی نہیں کر گئی. پھر وہ افغانستان جہاں کے تورا بورا پہاڑوں پہ کارپیٹڈ بمباری ہوئی، وہ افغان جن کے پاس آپ کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے وزراء جو ہیں وہ ایک ایک گھر میں جاتے تھے سامان خود اٹھا کے. وہاں کے وزراء، بھائی میں وزراء کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک ایک گھر میں خود جاتے تھے، نوک کرتے تھے اور انہیں راشن دے کے آتے تھے. یہ افغانستان میں وہی، یار میں کس سیارے کی یا تیارے کی باتیں کر رہا ہوں، اس سیارے کی باتیں کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کا اور میرا آنا جانا نہیں ہے. یہ افغانستان ہے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی ایران ہے. میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی رمضان میں لوگوں کو پیکج دیے گئے ہیں لیکن کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا گیا. افغانستان کے وزراء اپنے کندھوں پہ سامان لاد کے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دی کہ خود لے کے جاؤ ان کے گھروں تک سامان. تو جا کے وہ دیکھیں ہمارے یہاں 10 کلو آٹے کا تھیلا دیا ہے اور سارے میڈیا کے سامنے دیا ہے. تشہیر ہوتی تھی کہ میاں صاحب آج میاں والی جا کے آٹا تقسیم کریں گے، میاں صاحب آج ملتان میں آٹا تقسیم کریں گے، میاں صاحب آج سیالکوٹ میں آٹا تقسیم کریں گے، میاں صاحب فلاں جگہ پہ آٹا تقسیم کریں گے. وہاں پہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے تھے میاں صاحب کی سیکیورٹی کے لیے، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے تھے میاں صاحب کی ڈرامے بازی کے لیے. لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا کہ کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے میاں صاحب کے سامنے، مطلب وہ سارا ایک اسکرپٹڈ ہوتا تھا. اس کے باوجود لوگوں نے گالیاں دی ہیں. اچھا اگر کسی کو شک ہے تو میں وہ ویڈیو وائرل کر دیتا ہوں جس میں خواتین جو ہیں وہ گالیاں دے رہی ہیں، اور اتنی غلیظ زبان انہوں نے استعمال کیا خواتین نے. انہوں نے جو کہا وہ تو پروگرام میں نہیں کہا جا سکتا کہ میاں صاحب آٹا کتنے پاؤ. تو یہ کچھ ہوا ہے سوشل میڈیا پر. چینلز تو نہیں دکھا سکتے تھے جنہوں نے پیسے لیے تھے اس ساری اسکیم کی تشہیر کرنے کے لیے. بھائی کروڑوں کروڑوں روپے ایک ایک چینل کو ملے. باہر کیف شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کہا ہے کہ اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میرے خیال میں انہوں نے کم بتائے ہیں. ٹوٹل جو پیکج تھا ان کا مطلب کوئی
50-60 ارب روپے کا، اس میں سے 20 سے 30 ارب روپے تو صرف کرپشن کی نظر ہوئے ہیں، باقی کو 20 ارب روپے کے قریب جو ہیں وہ میڈیا مالکان کو انہوں نے دے دی ہیں اپنے پسندیدہ کہ آپ ہم پہ پروگرام کریں، ان کو بھی تو راضی کرنا تھا، انہوں نے ان کی کمپین چلانی ہے، تو باقی کوئی 5-7-10 ارب روپے کا جو ہے وہ آٹا تقسیم ہوا ہے، اور وہ جو آٹا ہے اس قوم کو مفت نہیں پڑا۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ آٹا مفت نہیں ہے، اس کے عوض لوگوں کی جانیں گئی ہیں، یہ بڑا مہنگا آٹا پڑا ہے جی۔ ایک آٹے کے تھیلے کی قیمت جو تھی وہ انسانی جان ہے جی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان 10 ارب روپے کا ہے تو یہ آپ کی سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان تو انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بار کے درجنوں لوگ جو تھے ان کی ہلاکتیں، ایک دن میں 12 لوگ، 1 درجن لوگ تو صرف سندھ میں ہوئے تھے، تو یہ آٹے پہ کرپشن تھی جس پہ اب جا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور اللہ رب العزت نے کہیں نہ کہیں سے تو آواز نکالنا ہوتی ہے۔ جب یہ بات چوری پرویز الہی کر رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل نکلے گا اس مفت آٹا سکیم میں، جب شیر رشید یہ بات کر رہے تھے، فواد دوسرے تیسرے کر رہے تھے، تو تب لوگ اتنی توجہ سے نہیں سنتے تھے، بھائی اپوزیشن ہے، مخالفین ہے، وہ تو الزام لگایا کرتے ہیں جی۔ لیکن اب آپ نے جو محاورہ استعمال کیا کہ اب تو گھر کے بیدی نے لنکا ڈھا دی ہے، تو گھر کا بیدی ہے شاہد خاقان عباسی، اور شاہد خاقان عباسی کون؟ یہ وہ شاہد خاقان عباسی ہے جیسے آپ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تو ان کو اب ریپلیس کرنا تھا، ظاہر ہے کو وفادار بندہ چاہیے تھا جو سب سے زیادہ وفادار ہو، میاں صاحب کا سب سے زیادہ پاک دامن ہو، تو پھر قرہ فال جو تھا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے نام نکلا تھا، انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تھا اس دور میں، تو شاہد خاقان عباسی وہ ہیں۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی تھی PIA کی بھی۔ خیر جب یہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے شاہد خاقان عباسی، تو میں نے اس وقت ایک پروگرام ایک قومی چینل پہ میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ آپ نے ایک بہت غلط روایت جو ہے پاکستان میں ہمارے چل نکلی ہے، مثال کے طور پر یہاں پر اس بندے کو آپ وزیر ٹرانسپورٹ بنا دیتے ہیں، وزیر ریلوے بنا دیتے ہیں یا وزیر ٹرانسپورٹ بنا دیتے ہیں، جو سب سے بڑا ٹرانسپورٹر ہوتا ہے، غلام محمد بلور صاحب کو دیکھ لیجیے، جن کی 1000 سے زیادہ بسیں چل رہی ہوتی ہیں نا، آپ اسے بنا دیتے ہیں وزیر ریلوے۔ اچھا بھائی، اب ریل جب میرا بچپن تھا تو ہم پٹری پہ کھڑے ہو کے نا تو ریل کے ڈبے گنا کرتے تھے، جو ہوتی تھی مال گاڑی اس کے تو ڈبے گننے میں نہیں آتے تھے، 50 70 ڈبے ہوتے تھے، 25-30 تو معمولی سی بات جی۔ یہ جو عام ہوتی تھی نا ٹرین مسافروں والی، اس کے 15 سے 20 ڈبے ہوا کرتے تھے۔ اب جدید ٹیکنالوجی، انجن زیادہ طاقتور اور ڈبے رہ گئے ہیں 5، لوگ جاتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے، ٹکٹ نہیں مل رہا، اور اگر آپ نے ریلوے میں سفر کرنا ہو تو دنیا کا سب سے غلیظ سفر اب ریلوے کا سفر ہے، یہ دنیا کا سب سے محفوظ سفر سمجھا جاتا ہے۔ اچھا حادثہ ہوتا ہے تو وہ تو خدا کی رضا ہے نا، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ سفر جو ریلوے کا ہے، سب سے آرام دہ سفر جو ہوتا ہے وہ ریلوے کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں 5 ڈبے ہیں، ایک کراچی سے لے کر پشاور تک جا رہی ہے ٹرین اور اس میں 5 ڈبے ہیں، لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی کیونکہ 5 ڈبے ہیں، اور کتنے لوگ اس میں سوار ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو ٹرانسپورٹر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے وزیر ریلوے بنایا گیا تو بھائی میں ٹرانسپورٹرز کے خلاف کام کروں، اگر ریلوے کو فیسلٹیز دے دی، لوگوں کو گھر بیٹھے وہ موبائل سے اگر ٹکٹ لے لیتے ہیں، گھر بیٹھے وہ پے کر دیتے ہیں جیز کیش کے ذریعے کسی ذریعے سے بھی، اور انہیں ٹکٹ مل جاتی ہے، وہ آرام سے سفر کریں گے، تو لوگ تو ٹرانسپورٹ کی طرف جائیں گے نہیں، یہ جو روڈز پہ ہوتے ہیں بسوں وغیرہ لاریوں میں دھکے نہیں کھائیں گے، تو ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اس لیے ریلوے کا بیڑا غرق کر دیا، ریلوے ٹکٹ ڈبے پورے نہیں، ان کے انجن فیل ہو رہے ہیں، عجیب صورتحال ہے۔ تو جب آپ PIA کے چیئرمین کو ایک بلیو ایئر کے چیئرمین کو جب آپ اتنی بڑی پوسٹ دے دیں گے، انہیں کہیں گے کہ آپ نے PIA کو دیکھنا ہے، سارے ملک کو آپ نے دیکھنا ہے، تو وہ بندہ تو PIA کا تباہی پھیرے گا نا، وہ تو برباد کرے گا کہ بلیو ایئر لائن تو تبھی چل سکتے جب PIA کی تباہی ہو جائے، تو پھر آپ کی قومی ایئر لائن جو ہے وہ کیوں خسارے میں نہیں جائے گی۔ آج میں ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا ایک پروگرام میں نے کہا کہ اداروں کو تباہ کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مثال کے طور پر PIA کی بات چلیں گے، آپ اندازہ نہیں قائم کر سکتے کہ PIA میں ملازمین کی تنخواہیں کیا ہیں جو اس کو ہیڈ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، جب سوئی گیس کے ہیڈ کی اور PIA کے ہیڈ جو ہیں وہ 40 50 60 لاکھ روپے تنخواہیں لیں گے، اچھا بھائی آپ کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ اداروں کو تباہ کرنے کی۔ میں نے ایگزامپل دی تھی، میں نے کہا تھا کہ TCS جو ہے اب اس کے اپنے طیارے ہیں، اور آپ کا جو ڈاک خانہ ہے وہ بند ہونے کو ہے۔ آپ کے ڈاک خانے والے آج بھی بیچارے، وہ ابھی 10 سال پہلے ان کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی، چلے اب تو موٹر سائیکلز آ گئی، اور
یہ حال ہے ہمارے اداروں کا. تو آپ لوگ جو آپ کے قابل ترین لوگ بیوروکریٹس ہیں جو ہیڈ بن کے بیٹھتے ہیں وہ اداروں کو تباہ کرنے کی تنخواہیں لیتے ہیں, وہ پاکستان کے قومی اداروں کو تباہ کرنے کی تنخواہیں لیتے ہیں. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں. اچھا آپ خیر آٹا سے بات چل نکلی تھی, تو آٹا اسکیم میں یہ جو مفت آٹا اسکیم تھی اس میں جس بڑے لیول کی کرپشن ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب یہ بھول جائیں کہ پوری زندگی ان کا اقتدار رہنا ہے. اگر انہوں نے پہلی کرپشن ختم کروا لی ہے اس کے کیسز, تو یاد رکھیے گا یہ کیس بھی ری اوپن ہوں گے. اور یہ جو آٹا کرپشن ہے اور ایسے جو انہوں نے ابھی کرپشن کی ہے, ان لوگوں نے لوٹ مار کی ہے, یاد رکھیے گا اس کا حساب ہونے والا ہے. یہ ان کے اوپر سے نہیں, یہ پیسے ہضم نہیں ہونے, یہ غریب عوام کے پیسے ہیں. رمضان میں آپ نے یار کرپشن کی ہے جی, اور یہ آپ کے گھر کا بندہ کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, شاہد خاقان عباسی کہہ رہا ہے. تو اس کی بات معتبر ہے یا نہیں یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی پارٹی میں کوئی بھی معتبر بندہ نہیں ہے جو بھی بات کرے گا. اچھا آخر میں ایک لطیفہ سن لیں اور آج کے پروگرام کا وقت ختم. ایک ہمارے کالم نگار عطاء اللہ قاسمی صاحب, انہوں نے ایک کالم میں لکھا کہ یہ جو مداری گر نہیں ہوتے, یہ جو پروڈکٹس بیچتے ہیں اپنی لاریوں میں بسوں میں اور مداری لگا کے پروڈکٹس بیچتے ہیں, ان کی پروڈکٹس بڑے کمال کی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں دانت صاف اور پوری زندگی کا مطلب آپ کے گردے کا مسئلہ ہے, ہاضمے کا مسئلہ ہے, بس ایک چٹکی کھانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ پھر بتاتے ہیں کہ فلاں جڑی بوٹی فلاں پہاڑ سے لے کے ہمالیہ سے فلاں جڑی بوٹی, اور وہ اتنی مشکل جڑی بوٹیوں کے نام بتاتے ہیں اور اتنی مشکل جگہ بتاتی ہیں کہ دنیا کا کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا. تو وہ مداری جو تھا یا جو بھی شعبدہ باز, جب ساری اپنی پروڈکٹس کی خوبیاں بتا چکا کہ یہ کس کس کام آتی ہے, یہ مردانہ کمزوری کا بھی علاج ہے, معدہ بھی ٹھیک کر دیتی ہے, آنکھوں کی بنائی بھی تیز کر دیتی ہے, سارے ستارے نظر آنے لگتے ہیں اور دانت آپ کے قیامت تک نہیں گریں گے وغیرہ وغیرہ, 1000 خوبیاں بیان کرنے کے بعد اس نے اپنی پروڈکٹ کی جب قیمت بتائی کہ 20 روپے, تو اس کے ساتھ اس نے ایک جملہ بولا. اس نے کہا بھائی کسی شریف آدمی کو کوئی اعتراض, ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے کہا جی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں, کہتا تو بکواس بند کر, بھائی کسی شریف آدمی کو کوئی اعتراض, ایک اور بولا, اس نے کہا تو چپ کر یار, میں پوچھنے کسی شریف آدمی کو کوئی اعتراض. تو اب مسلم لیگ نون کو چاہیے نا کہ شاہد خاقان عباسی سے کہیں کہ آپ اپنی بکواس بند کریں, کوئی شریف آدمی کہے کہ ہم نے کرپشن کی ہے. تو شریف لوگ تو صرف شریف فیملی میں ہیں, باقی تو سارے لوگ بدماش ہیں. جو بھی بات کرے گا وہ کہیں گے کہ اس کی بات معتبر نہیں ہے. شریف فیملی میں سے کوئی بات کرے. ہاں ایک دفعہ کوشش کی تھی صفدر, کیا نام ہے, کیپٹن صفدر نے ایک دفعہ بولنے کی کوشش کی تھی تو ان کی بولتی بند کروا دی تھی, اسے شٹ اپ کال دی تھی مریم بی بی نے, اور پتہ نہیں انہیں کیا کہا ہوگا. باہر کیا مسلم لیگ نون میں جو بھی بولتا ہے وہ کہتے ہیں تو بکواس بند کر, کوئی شریف آدمی بتایا اگر اسے اعتراض ہے تو. لیکن یہ سمیر یہ بات لکھ لیجئے گا, یہ جو کرپشن ہوئی ہے اس دور میں, یہ 1 سال میں جو کرپشن ہوئی ہے, یہ شہباز شریف کی گلی کا ہڈے بننے والی ہے. سب سے پہلے اس کا خمیازہ ان الیکشن میں بھگتنا پڑے گا, جب بھی ہوں اس میں خمیازہ بھگتیں گے. اور اس کے بعد پھر جب نئی حکومت آ جائے گی تو پھر وہ انہیں سڑکوں پہ گھسیٹے گی, جیسے لاڑکانہ کی سڑکوں پہ انہوں نے زرداری کو گھسیٹا تھا. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.